मुकम्मल रोमांटिक नावल गुम हैं किसी के प्यार में। पार्टी अपने अरूज पर थी, हर तरफ लोग ही लोग थे। बरकी कहकों से माहौल जमाया गया था। जगह जगह मीडिया के नुमाइंदे अपनी न्यूज़पेपर को चार चांद लगाने के लिए किसी न किसी बिजनेसमैन को पकड़े उसके इंटरव्यू में मसरूफ़ थे। जबकि जिसके लिए पार्टी दी गई थी वो तो अभी तक पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये पार्टी आज उसी को बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिलने की खुशी में दी गई थी। उसे इन सब चीज़ों से उलझन थी। ये बनावटी दुनिया उसे जहर लगती थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसे पार्टी में शामिल होना था। उसकी सारी फैमिली उस पार्टी में शामिल थी, जबकि फरहत तो पल पल उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि खालू ने उससे वादा किया था कि आज पार्टी में सबके सामने वो ये ऐलान करेंगे कि फरहत कोई गैर नहीं, बल्कि उनकी होने वाली बहू है और बहुत जल्द उसे पूरी शानो शौकत से उनके खूबरू बेटे अशर शाह की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन न जाने ये अशर कहाँ रह गया था जो अभी तक पार्टी में नहीं आया। ये तो वो भी जानती थी कि अशर ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करता, और वो ये भी जानती थी कि वो उसे भी ख़ास पसंद नहीं करता, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी जो बुरी तरह से अशहर और उसकी बेपनाह दौलत पर फिदा था। और आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था, इसीलिए तो वो हर गुज़रते लम्हे के साथ उस मगरूर शख्स का इंतज़ार कर रही थी जो अपने अलावा किसी दूसरे को कोई अहमियत नहीं देता था। उसने बेजारी से हाल में कदम रखा था। उसे इस तरह के माहौल से नफ़रत थी। ये बबाकियाँ, यूं औरतों का मर्दों की बाहों में बाहें डाल के घूमना, उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करना, उनका दिल बहलाना, उनकी एंटरटेनमेंट का सामान बनना। औरत कितना गिरा लेती है अपने आप को, वो इस माहौल को देखते हुए सोचने लगा। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अशर, तुम जानते हो ना, आज मैं बहुत अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बाबा ने कहते हुए उसे अपने सीने से लगाया। बाबा, अगर ये अहम अनाउंसमेंट फरहत की तरफ से है तो मैं पहले बता रहा हूँ वो लड़की मेरे मेयार पर नहीं उतरती। फरहत को देखते ही उसके चेहरे पर बेजारी आ गई थी। यहाँ बाजू दराज गले का डिज़ाइन वो कभी उसकी पसंद नहीं हो सकती थी। उसको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो खुद को समेट कर रखे, छुपा कर रखे। उसके लिए तो वो उसकी अमानत में कभी खयानत ना करे। वो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़े अलग ख्यालात रखता था। फरहत नहीं तो फिर कौन? कौन है वो लड़की जिससे तुम शादी करोगे? हाँ, छोटे बच्चे नहीं रहे तुम, 26 साल के हो चुके हो। बाबा ने उसे देखते हुए कहा। बाबा, मुझे जो पसंद आएगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। ये मामलात आप मुझ पर छोड़ दें। जिस दिन वो मुझे पसंद आएगी, एक मिनट की देर किए बगैर मैं ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। वो इसी घुटन ज़दा माहौल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। सर अज़ान का एक्सीडेंट हो गया है, वो उस वक्त हॉस्पिटल में है, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। फ़ोन पर उसके सेक्रेटरी ने उसे इतला दी थी। बाबा, अज़ान का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी जाना होगा। उसने अपने वर्कर का नाम लेते हुए कहा। बाबा के चेहरे पर थोड़ी बेजारी आई थी। बेटा, एक वर्कर के लिए तुम अपना अहम तरीन वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में समझने का आदी नहीं था। उसे अपने वर्कर्स की इतनी ही फिक्र थी जितनी वो अपनी फैमिली की करता था।
اور اذان تو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اس کے لیے اتنی دور شہر میں کام کرتا تھا۔ اسے اس وقت اس کی ضرورت ہے اور اس مشکل وقت میں وہ اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بنا کسی کچھ کہے پارٹی سے نکل گیا، جبکہ میڈیا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بابا ان سب کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ابھی وہ اذان سے مل کر باہر نکلا تھا۔ شکر ہے وہ ٹھیک تھا۔ ایکسیڈنٹ تو بہت برا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اذان کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے باہر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اسے کارنر پر بیٹھے ایک وجود کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ اپنے آپ کو بری طرح سے چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کو لگا اس کا تصور حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے دل کی رفتار نے زور پکڑا۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں، ورنہ اشہر شاہ کا دل اتنا بے لگام تو نہ تھا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے کمرے سے ڈاکٹر نکلے، وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے پاپا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ پلیز مجھے بتائیں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں مس، آپ کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، ابھی آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ کاؤنٹر پر 30 لاکھ روپے جمع کر دیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ 30 لاکھ! اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ پاپا کی دوائی لے کے آ سکوں۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اشر نے بے اختیار اس کی جانب قدم اٹھا چکا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی کے آنسوؤں میں کہ اشر شاہ اس کی طرف کھینچتا جا رہا تھا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی مغرور انداز میں بولا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس وقت کم تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ اشر شاہ کا دل آج الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لڑکی کو اپنے آپ میں چھپا لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ۔ وہ تو اپنے ایئرنگ بھی لیتے ہوئے پورے محلے سے جا کر پوچھتی تھی کہ یہ اس پر سوٹ بھی کریں گے یا نہیں، اور یوں اچانک نکاح کا فیصلہ ایک ایسے شخص سے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ پہلے تو ایک انجان شخص کا اسے مدد کی آفر کرنا، اور پھر اس کی یہ شرط کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، یہ بات اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس پر برا وقت تو آیا تھا، سب اسے اپنے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اپنے تھے ہی کون؟ وہ تو اپنے محلے والوں کو ہی اپنا سمجھتی تھی۔ وہی تھے ان کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ ماں تو تب ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی جب اس نے صحیح غلط کی پہچان ہی نہ تھی۔ بس محلے والے بن ماں کے بچی سوچ کر پیار سے محبت کرتے تھے، لیکن غیروں سے بھی کوئی کیا امید رکھے۔ بابا اسے محلے کی سائڈ میں کم ہی جانے دیتے تھے۔ کل رات بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تو صرف محلے کے 2-3 مرد ہی اسے اپنے ساتھ لیے ہسپتال آئے تھے۔ کسی ایک کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے بابا کا علاج کروا سکے۔ کل رات جو لوگ اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے، کہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر نہ آ جائے، اسی لیے ہسپتال واپس نہیں آئے تھے۔ اور آج کے زمانے میں اتنی بڑی رقم تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا۔ ساری زندگی نوکری کرنے کے باوجود بھی بابا اپنا گھر نہیں لے سکتے تھے،
ان کی بس یہی خواہش تھی کہ کچھ نہ صحیح وہ اپنی بیٹی کو ایک اپنی چھت ہی فراہم کر سکے، لیکن ساری زندگی محنت مزدوری کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جگہ جگہ سے محلے کے لوگوں کا قرض لیا ہوا تھا، جو اکثر لوگ گھر تک مانگنے کے لیے آتے۔ بابا کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیتے اور اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے، تم اپنی پڑھائی کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور سب سنبھالتے سنبھالتے بابا آج ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ انہی سب سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بابا کے لیے اس نے اس انجان آدمی کی شرط مان لی تھی، کیونکہ اس کے بابا کے پاس وقت کم تھا اور آپریشن ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کی شرط قبول کرتے ہی بابا کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، اور آپریشن شروع ہوتے ہی اس شخص نے مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ بعد میں مکر جائے گی۔ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے نکاح کی رسم ادا کر رہے تھے۔ اس وقت نمیش کے اندر نہ تو کوئی احساس تھے اور نہ ہی کوئی جذبات۔ ابھی تک تو اس نے اپنی زندگی میں اس فیلنگ کو محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی بھی شادی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ تو پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہوا تھا۔ اور محبت کے سامنے کیسی شرط؟ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہر احساس پہ حاوی ہوتا ہے۔ وہ اس سے بات کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کافی عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ آپریشن صرف ایک امید ہے کہ شاید ان کی زندگی بچ سکے، لیکن اب کام آپریشن سے اوپر جا چکا ہے۔ اس جگہ پر اس کی فیملی کا اور کوئی انسان موجود نہیں تھا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے جو اس کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے اس آدمی سے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بس یہی بتایا کہ اس لڑکی کا آخری سہارا صرف اس کا باپ ہی ہے، اگر وہ بھی اس سے بچھڑ گیا تو وہ تنہا ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکتا تھا ایک اکیلی تنہا لڑکی زندگی کا اتنا مشکل وقت کس طرح فیس کرے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس لڑکی پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ وہ تو خود بھی نکاح کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں تھا، ہاں، لیکن اس لڑکی کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے ایک ہی ملاقات میں اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ وہ اسے مسز نمیش اشہر شاہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اس طرح سے اپنی فیملی سے چھپا کر اور یوں اچانک شادی کے حق میں نہیں تھا۔ خیر، اپنی فیملی کو تو وہ خود ہی سمجھا لے گا، بس اب اس لڑکی کو سمجھانا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کا واحد سہارا اس سے چھن چکا تھا۔ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہت زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے تھے۔ اشہر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اس کی چیخو پکار سن رہا تھا۔ زاہد چاچا اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہی اس سے دور ہو گیا تھا تو وہ کسی اور کے سہاروں پر کیا رہتی۔ میت کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ اشہر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے بابا کی تمام آخری رسومات اس نے خود ادا کی تھی۔ کل تک وہ بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا، آزاد تھا، لیکن آج اس پر ایک ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا چوتھا دن گزرتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنی فیملی تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری تھی۔ وہ نمیش کو بھی سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یقیناً اس سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بھی اسے وقت کی ضرورت تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نمیش اس کی موجودگی کو محسوس تو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ نکاح ہو جانے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ اشہر اس کے بارے میں ساری معلومات لے چکا تھا۔
لیکن نمیش کے لیے وہ بالکل کسی انجان انسان سے کم نہ تھا۔ اسی لیے شاید وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہیں پر رہ رہا تھا۔ صرف رات کے وقت ہی وہ اپنے گھر جاتا تھا اور پھر صبح ہوتے ہی واپس وہیں چلا جاتا۔ اس کا کام بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے نمیش کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں تھی اور تقریباً سارا ہی وقت اس کے ساتھ گزارتا، بس اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کا دل بے چین کرتی تھی۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا وہ اس سے گھر چلنے کی بات کرے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ خیر، گھر والے تو اس کی مرضی کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے اسے ان لوگوں کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تھا تو اس لڑکی کا جو اس سے یہاں آنے کے بعد بالکل منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جسے وہ صرف اس کے باپ کے جنازے میں شامل ہونے والا ایک عام آدمی ہو، جیسے اس کے ساتھ تو اس کا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ لیکن وہ اس پر جلد ہی اپنے اور اس کے رشتے کو پوری طرح سے واضح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اب وہ اسے اگنور کر رہی تھی اور اشر شاہ کی ذات کو کوئی اس طرح سے نظر انداز کرے یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج تک وہ جہاں بھی گیا تھا سب کی نظریں اسی پر ہوا کرتی تھی، سب اسی کی نظروں میں اپنے لیے اہمیت دیکھنے کا اس قدر عادی تھا کہ اس لڑکی کی اگنورنس اسے کھول کر رکھ دیتی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت وہ دکھ میں ہے اور نہ ہی وہ اسے ٹھیک سے جانتی ہے، لیکن کیا یہ پہچان کافی نہیں تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے؟ نمیش، آج شام 5 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، ہم دونوں گھر چلیں گے۔ کیا مطلب گھر چلیں گے؟ یہی میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ یہ ان دونوں کے مابین پہلی گفتگو تھی جو کہ نمیش کی جانب سے کافی تلخ تھی۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اور میں تمہیں وہیں لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے آخری فیصلہ کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ اور میں بہت جلدی آپ کے 30 لاکھ بھی آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سخت انداز میں بولی۔ میں تم سے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہا ہوں اور بہتر ہوگا کہ تم بھی خاموشی سے چلنے کی تیاری کرو۔ میں آپ کے ساتھ یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی اور بہت جلد میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ پر حکم نہ چلائیں۔ آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے اور اس کے بعد یہ کاغذی رشتہ یہیں پر ختم ہوگا۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں اس وقت مجبور تھی، لیکن اب مجبور نہیں ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر اشہر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس وقت اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چھوٹی سی بچی اپنے کھلونے کے لیے کسی دوسرے بچے سے لڑ رہی ہو۔ نمیش، میں 5 بجے تمہیں لینے آؤں گا اور میں تمہارا یہ انداز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اشہر بالکل اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے ذرا سی سختی کی جاتی ہے، اور پھر وہ بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سر، آپ میڈم کو اپنے ساتھ حویلی لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ اپنا نیا گھر کھلوانے کا کہہ رہا تھا جب اس کے سیکرٹری نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں،
پہلے میں نمیش کو پوری طرح سے رشتے کے لیے تیار کر لوں، پھر گھر والوں کو بتاؤں گا۔ تب تک یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے بہت پہلے اپنے لیے ایک گھر بنوایا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا، چاہے وہ اس کے باپ کی پسندیدہ بیوی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے فرائض سے یوں منہ نہیں پھیرے گی۔ حالات جو بھی ہو، وہ ہمیشہ اس کے باپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ وہ 17 سال کا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی جب اس کا باپ اپنی من چاہی بیوی کو حویلی لایا تھا۔ امی نے بہت شور مچایا کہ خاندانی بیوی ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باپ نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ وہ اس کی من پسند بیوی ہے، جس کے ساتھ وہ 7 سال پہلے ہی نکاح کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ گھر بنوایا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو لے کر ان سے الگ ہو سکے، لیکن اس کی ماں نے سب کچھ خاموشی سے قبول کر لیا۔ وہ اپنی ماں کو تو اس گھر میں نہیں لا سکا تھا، لیکن نمیش کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوبصورت شروعات اسی گھر سے کرنا چاہتا تھا۔ چاچا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کے سمجھانے پر وہ بے بسی سے بولی تھی، دیکھو بیٹا، میں بس تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ ہر وقت یہی دعائیں کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کی تقدیر سنور جائے، اور اب جب اتنا اچھا لڑکا تم سے نکاح کر چکا ہے تو میں اپنا نام دے چکا ہے، تمہارے باپ کی ہر پریشانی کو اپنے سر لے چکا ہے، تو تم اسے قبول کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیونکہ اس نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میری مدد کرنے کے لیے میرے سامنے نکاح کی شرط رکھی۔ میں نے مجبور ہو کر نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بابا کی جان بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی میں بابا کو نہیں بچا پائی، اور اب اگر بابا ہی نہیں رہے تو میں کیوں یہ زبردستی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کر گھومتی رہوں؟ کیونکہ وہ میرا سہارا ہے۔ وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ کوئی ناجائز خواہش ظاہر کرنے سے بہتر تم سے نکاح کرنا بہتر سمجھا۔ اسی بات سے اس کی نیک نیتی کا اندازہ لگا لو۔ چاچا اب بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں انہیں برا نہیں کہہ رہی چاچا، بس میں یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ بہتر ہے اس کو ختم کر دوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی وہ مجھے اس رشتے کے نام پر تانے مارتا رہے۔ شرطوں پہ بنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے باپ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی تھی جو میرے بابا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ میں اس پر خلا کا کیس کروں گی۔ میں مجبوری اور سمجھوتوں کے رشتے نہیں نبھا سکتی چاچا۔ مجھے یہ رشتہ نہیں نبھانا اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے۔ وہ اٹل فیصلہ کرتے ہوئے بولی، نہ نمیش، یہ گھر تو تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ سامنے بیٹھی چاچی نے تلخ انداز میں کہا، آخرکار ہمیں بھی اپنی بیٹیاں بیانی ہیں۔ کتنے عرصے سے تم لوگ اس گھر میں رہ رہے ہو، اور اب تو تم لوگوں نے پچھلے 9 مہینوں کا کرایہ تک ادا نہیں کیا ہے۔ چاچا کا انداز بہت جتلایا ہوا تھا۔ چاچی، میں جلد ہی ایک اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گی، میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گی۔ وہ شرمندگی سے بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرایہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم بس یہ گھر چھوڑ دو اور جاؤ اپنے شوہر کے گھر۔ چاچی کے انداز پر چچا نے غور کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کا انداز شاید انہیں بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں،
ایک لڑکی عقل سے پیدل ہے، شوہر دروازے پر کھڑا ہے اور یہاں بیٹھے ناشکری کر رہی ہے۔ جانتی بہ کتنا امیر انسان ہے وہ، جس کی نظر نہ جانے کیسے اس پر آ کر رک گئی، اور یہ تو اسے منہ تک نہیں لگا رہی۔ اب کیا ساری زندگی ہم محلے والوں کے سر پر بیٹھ کر ناچنا چاہتی ہے؟ کون دے گا 12ویں پاس کو نوکری؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ ایک مضبوط سہارے کے ساتھ ایک مضبوط چھت تک مل رہی ہے، اوپر سے جائز رشتہ جسے یہ اپنی کم عقلی میں گنوا رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، اسے مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے تلخ لہجے پر وہ بھی تلخ ہوئی تھی جب اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اسے اچانک اپنے گھر دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان 10 دنوں میں نہ جانے کتنے اس چکر لگا چکا تھا۔ میں نے تمہیں صبح کہا تھا تیار رہنا، اور تم یہاں بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ نمیش، میں ایک بات تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اور ہر لڑکی نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ چلو میرے ساتھ، بند کرو اپنی یہ ضد۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ اسے اپنے برابر بیٹھے پا کر فوراً ہی اس کے قریب سے اٹھ کر 1 2 نہیں بلکہ 10 قدم دور ہوئی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز اشر شاہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ چھوڑ چکا تھا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو نمیش؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، ورنہ… وہ انتہائی غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی انگلی تھامتے ہوئے کھینچ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد نزدیک کر لیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ حسین بیوی جب قریب آ کر دھمکی دیتی ہے تب اور بھی حسین لگتی ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر بولا، جبکہ اس کے انداز پر نمیش دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ اس سے خود سے لڑتے پا کر جلانے والے انداز میں بولا، دیکھیں مسٹر اشر شاہ، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کیے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مسز نمیش اشر شاہ، اگر میں آپ کے ساتھ زبردستی کرتا تو اس وقت آپ میری نظر سے نظر ملا کر بات کرنے کی بجائے شرما رہی ہوتی، اور یہ جو آپ کی حسین آنکھیں مجھ پر بدگمانی کی داستان سنا رہی ہیں، میری دیوانگی میرے جنون کی تپش سہہ کر اب تک میرے عشق کے خمار میں جھکی ہوئی ہوتی۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے بار بار زبردستی کہہ کر مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دلکشی سے بولا، نہ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس شخص کی مدد لی۔ اس کی نظروں سے ہارتے ہوئے بڑبڑائی، جب کہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ گہرا سا مسکرایا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، وہ اٹل انداز میں بولی، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے لے کر جاؤں گا، اس لیے نہریں بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بار منانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ گھر چلو، لیکن تم نہیں مانی۔ زبردستی کرنے پر مجبور تم نے کیا ہے تو بہتر ہوگا کہ تم اس چیز کے لیے مجھ سے شکایت نہ کرو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، جبکہ خود کو بے بس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے چپ کروانے کی بجائے سارے راستے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ اسے اسی انداز میں گھر لے کر آیا تھا۔ گاڑی اپنے گھر کے باہر روکتے ہوئے اسے گھسیٹ کر سیدھا گھر کے اندر لایا اور اپنے کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، یوں زبردستی آپ مجھے وہاں سے یہاں لے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے بے بس ہو جاؤں گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، میں آپ پر کیس کروں گی۔ ایک لڑکی کو ٹریپ کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے۔ میں آپ کو آپ کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے کوئی کمزور یا دبو لڑکی ہرگز مت سمجھیے گا۔ میں اپنا دفاع کرنا بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔
اگر میں نے مجبوری میں آپ کی مدد لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بھری پڑی تھی جو کہ اسے نکالنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ ابھی کچھ دن نہیں ہوئے تھے ان کو ملے ہوئے اور یہ شخص اس طرح سے حق جتا رہا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی کہ آپ کو آپ کا دفاع کرنا آتا ہے۔ اگر دفاع کرنا آتا تو جب میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا تب آپ اپنی عقل کا استعمال کرتی جس طرح سے اب کر رہی ہیں۔ سمجھدار ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اپنے آپ کو ٹریپ کر رہا تھا۔ عقل کہاں تھی، استعمال کیوں نہیں کی آپ نے اپنی عقل کا؟ اور ایک بات اور، میں تمہارے ساتھ جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں کیونکہ تمہارے تمام تر حقوق میرے نام ہیں۔ تم مجھے روکنے کا نہ تو حق رکھتی ہو اور نہ ہی ہمت۔ اگر چاہو تو ایک ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ اسی کے انداز میں کہتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اب بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا اور جو اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اشہر کے اس بے باک انداز پر ساکت سی ہو گئی۔ دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ پیر مکمل ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اشہر اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کی سانسوں میں اپنی سانس بسائے کچھ ہی پل میں چھوڑ چکا تھا۔ شرم سے زیادہ حیرانگی اور بے یقینی اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ وہ اس سے اچانک اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ یہ تھا تمہاری سوچوں کا ایک ٹریلر۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں پوری فلم دکھاؤں تو قدم گھر سے باہر مت نکالنا، کیونکہ تم نے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کیا تو تمہیں ڈھونڈنا اشر شاہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نکاح کے لیے حامی بھر کر تم اپنی عقل مندی کا ثبوت پہلے ہی دے چکی ہو، اسی لیے مزید اپنی عقل کا استعمال کرنے کی بجائے وہ کرو جو ایک شادی شدہ لڑکی کرتی ہے، جیسے اپنا گھر سنوارتی ہے، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، ویسے اس کام میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ تمہارے نام کا ایک گھر اشر شاہ اپنے دل میں پہلے ہی تعمیر کر چکا ہے اور اب تم اس میں بسنے کی خواہش کرو یا نہ کرو، رہنا تو تمہیں ہی یہیں پڑے گا۔ ایک ضروری کام پر جا رہا ہوں، اگر چاہو تو میری واپسی کا انتظار کرو ورنہ کھانا کھا کر سو جانا۔ اس کا حکمرانہ انداز اور یہ بے باکی نمیش کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے جلد اس سے پیچھا چھڑانے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن یہ تو آسانی سے اس سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ایسے کیسے شادی کر لی؟ کون لڑکی ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ تم جانتے ہو تمہارے بابا فرحت سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی دن رات یہاں ہمارے گھر میں تمہاری پسند کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور تم امی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ امی، میں نے فرحت سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، بلکہ ہمیشہ اسے بتاتا رہا کہ وہ کبھی میری پسند نہیں بن سکتی۔ میں نے کبھی اس کے جذبات کو ہوا نہیں دی۔ اور جہاں تک خاندان اور لڑکی کی بات ہے تو ہمارے خاندان میں کہاں پسند کی شادی میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بس آپ کو بتانے حویلی آیا تھا۔ وہ آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں اسے سب کچھ آ کر بتا چکا تھا۔ ماں کے علاوہ اور کسی کو بتانا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ دیکھو بیٹا، اپنے بابا کی باتوں کو دہراؤ مت۔ اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن تم جانتے ہو ہماری شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں، اس طرح سے تمہیں اپنے بابا کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ ہمارے خاندان میں خاندان کے اندر شادیاں ہوتی ہیں اور پھر اسی خاندانی بیوی کو کسی فالتو شو پیس کی طرح اپنے نکاح میں رکھ کر ساری زندگی اسے اذیت دی جاتی ہے۔ دوسری من پسند بیوی کے نام پر امی، کم سے کم میں ہی کام کر نہیں سکتا۔ میں اپنے نام پر کسی خاندانی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ مجھے جو لڑکی پسند تھی میں نے اس سے شادی کر لی اور اب بہتر ہوگا کہ آپ سب میری فرحت سے شادی کی خواہش کو چھوڑ دیں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کو بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اشر، کب تک لاؤ گے اسے یہاں؟ امی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ امی، کیسے لاؤں اسے یہاں پر؟ تو ایک تو ہمارا خاندان، اوپر سے ابھی بھی اس کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ فی الحال تو وہ میرے ساتھ جڑے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ فی الحال میں اسے اس ٹینشن زدہ ماحول میں نہیں لا سکتا۔
آپ کو اپنی شادی کا بتانا میرے لیے سب سے زیادہ اہم کام تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ اتنی رات کو اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا، یقیناً وہ واپس جا رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے جب اس نے کہا تھا، امی میں جس لڑکی سے شادی کروں گا اسے ہر خوشی دے دوں گا، بابا کی طرح نہیں کہ ایک شادی اپنے والدین کی مرضی سے کر لی اور دوسری شادی اپنی مرضی سے، اور پھر ساری زندگی پہلی بیوی کو یہ کہہ کر اذیت دی کہ تم اپنی خاندانی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اس کی ماں تو اس کے باپ کے دوسرے نکاح کے پہلے روز سے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، لیکن پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ خاندانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی ماں کو ہی کھڑا کیا گیا۔ خاندان کی یا بزنس کی کسی بھی بڑی ترکیب میں جو اہمیت اس کی ماں کو حاصل تھی وہ اس کی سوتیلی ماں کو نہیں تھی، اور دوسری سب سے اہم بات، انہوں نے مسٹر شاہ کو ایک بیٹے سے نوازا تھا جبکہ دوسری بیوی نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ملازمہ شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، میڈم کھانا کھا کے سو گئی ہیں، اب میں بھی چلتی ہوں، ملازمہ نے آتے ہی اسے بتایا۔ اشر کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، تو کیا وہ اتنی جلدی اس کی بات کو سمجھ گئی؟ اسے کافی اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ملازمہ کے کہے کے عین مطابق وہ اس کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اشر اسے بنا تنگ کیے خود چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اور اسی طرح پرسکون سے انداز میں بیٹھ کر لیٹ گیا تاکہ اس کی نیند بالکل بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ اس کا سکون اشر کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں لڑکی؟ تم ضرور کوئی نہ کوئی بے وقوفی کرنے والی ہو۔ وہ اتنی آسانی سے کھانا کھانے کے بعد سو بھی گئی تھی۔ بظاہر یہ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن اشر کو یقین تھا آگے جو بھی ہونے والا ہے وہ اچھا تو نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بالکل سیدھی ثابت ہو رہی تھی، جلیبی کی طرح۔ صبح اشر کی آنکھ کھلی تو نمیش اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، اتنی جلدی وہ اس کی غیر موجودگی پر پرسکون تو نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو اس کو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے سے انصاف کرتے دیکھا۔ وہ پرسکون ہو کر واپس فریش ہونے چلا گیا۔ آخر کیا چل رہا تھا اس لڑکی کے دماغ میں؟ کوئی تو کھچڑی پک رہی تھی، کچھ تو وہ کرنے والی تھی، ورنہ اتنی پرسکون وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ فریش ہو کر نیچے آیا، جہاں اب وہ ناشتہ کرنے کے بعد چائے کا کپ لیے لون کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سر، آپ کا ناشتہ لگاؤں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں، صرف چائے لاؤ۔ وہ نہ میں سر ہلاتا اس کے پاس لون میں ہی چلا گیا تو ایک خوبصورت سی پری اس خوبصورت صبح کو انجوائے کر رہی ہے۔ وہ دوستانہ انداز میں اس کے بالکل پاس سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کی تھی، جو کہ اشر نے محسوس کرتے ہوئے اسی صفائی سے مٹا ڈالی۔ میرے ساتھ جوڑ کر بیٹھنا ضروری ہے، کیا تھوڑا سا دور ہٹ کر بیٹھیں؟ اتنی جگہ ہے، وہ تب کر بولی۔ نہیں یار، مجھے تو میری بیوی کے بالکل پاس بیٹھنا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہاں تو میری گود میں آ کر بیٹھ جائیں، پاس ہی تو بیٹھے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ اگر میں تمہاری گود میں بیٹھا تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ تمہاری نازک ٹانگیں میرا بوجھ اٹھا پائیں گی۔ وہ اس کی غصے میں کہی گئی بات کو اپنے ہی رنگ میں لیے بولا، چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم اتنی آسانی سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، تو بتاؤ مجھے کہ کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے پوچھنے لگا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اگر میں عقل مند ہوں تو اپنی عقل کا استعمال کروں، تو اب میں اپنی عقل کا استعمال کر رہی ہوں۔ مطلب وہ اسے آسان لفظوں میں بتا رہی تھی کہ وہ کچھ تو کر رہی ہے۔ آل رائٹ، جو دل میں آئے وہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو رہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ ہر وقت حاضر ہے، تم کہہ سکتی ہو اسے۔ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس دن بھی اتنا ہی پرسکون تھا جتنا کہ کل رات۔
مطلب کہ وہ اس کی عقل مندی پر کوئی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ اب تم بھی میری عقل کا استعمال دیکھو گے مسٹر اشر شاہ، وہ انتہائی غصے سے کہتی اپنی چائے کے گھونٹ بننے لگی، جبکہ اشر اپنی چائے کا کپ اٹھاتا آفس کے لیے تیار ہونے جا چکا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے ایک نظر پورے گھر کی طرف دیکھا، پھر بلا ارادہ ہی اٹھ کر اس گھر کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا اور بہت ہی خوبصورت تعمیر تھی۔ گھر کے اندر آنے کی بجائے پہلے گھر کے باہر نکلتے وسیع اور خوبصورت سے لان کی طرف آئی تھی، جہاں شاید ہر وہ پھول موجود تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا سکتا تھا۔ وہ ایک پل میں اندازہ لگا چکی تھی کہ اشر کو گارڈننگ کا شوق ہے، کیونکہ یہ پھول اور پتے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اسے بتا رہے تھے کہ انہیں بہت محبت سے تراش خراش کر رکھا گیا ہے۔ سوئمنگ پول کی ایک سائڈ پر ایسے ہی خوبصورت پھولوں کو رکھا گیا تھا۔ واؤ بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اتنے سڑے ہوئے ٹماٹر کی اتنی اچھی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پھولوں اور خوشبو سے خود بھی بہت متاثر تھی۔ اس سے خود بھی گارڈننگ کا بہت شوق تھا، لیکن ان کے گھر میں اتنی جگہ ہی کہاں تھی کہ وہ کوئی پودا لگا سکتی۔ ہاں، لیکن گھر کی سیڑھیوں پر اس نے 4 گملے رکھے تھے، نہ جانے ان کو کسی نے پانی بھی دیا ہوگا یا نہیں۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا، پھر اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ بیٹا، باپ کے گھر میں تو جو خواہش پوری نہیں کر سکتی وہ اپنے شوہر کے گھر پہ کرنا۔ اللہ نے چاہا تو تیرے شوہر کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ تو کوئی بھی پودا وہاں لگا سکے گی۔ بابا کی حسرت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے بے اختیار سے ہی سامنے لان کی طرف دیکھا۔ لیکن میں زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی بابا، میں کبھی بھی اپنی مجبوری کو سمجھوتا نہیں بننے دوں گی۔ نہیں ہے مجھے قبول یہ رشتہ، میں جانتی ہوں وہ مجھے تانے مارے گا، ہر وقت اپنے پیسے کا رعب جمائے گا، اور ویسے بھی تو میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا بابا۔ اگر آپ ہی نہیں ہیں تو میں اس زبردستی کے رشتے کو کیوں قبول کروں؟ جہاں بابا کی یاد آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی، وہیں وہ اشہر سے جڑے اس رشتے سے مکمل بدگمان ہوئے بیٹھی تھی۔ اسے امیر لوگوں پر یقین نہیں تھا۔ کوئی بھی امیر انسان اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ کسی بے سہارا لڑکی سے شادی کرے، اسے 30 لاکھ روپے دے اور پھر اس کے باپ کے مر جانے کے بعد اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے کر قبول کر لے۔ وہ کون سا کوئی حور پری تھی یا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ اسے اپنے حسن پر بھی کوئی مان نہیں تھا۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، اور عام لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آتے۔ وہ شہزادہ بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ صرف اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقیناً اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اس سے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس نے تلخی سے سوچا، نہیں، اگر اسے مجھے حاصل ہی کرنا ہوتا تو ہسپتال میں بابا کی جان بچانے کے لیے 30 لاکھ روپے دیتے ہوئے نکاح کی بجائے کوئی اور شرط رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل نے صدا دی تھی، جسے سنتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر گئی۔ جب ملازمہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی، بی بی جی، آپ نے جن کو بلایا تھا وہ آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے اسے بتایا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر گھر کے اندر کی طرف جانے لگی۔ اشر شاہ، اب تم دیکھنا میری عقل کا استعمال۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔